پر पुराने साथी जमातों में आते हैं तो मर्दों में तो खूब तरगीब होती है। हमारा तो काम ही फिक्रों का है। फिक्र जिंदा है तो आदमी जिंदा है, और अगर फिक्र मर गई तो आदमी मर गया। वो चलता फिरता एक जिस्म है जिसके अंदर कोई फिक्र नहीं है, कोई गम नहीं है, तो ये तो अंदर का जौहर निकल गया। फिक्र और गम अगर नहीं रहा तो अंदर का जौहर निकल गया। तो कल अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फिक्र में तस्वीरात जमा हुई और उनके सामने ये बात अर्ज की गई कि मर्दों में तो अल्हम्दुलिल्लाह बराबर रोजाना मस्जिद वाल जमात बैठती है, फिक्र के लिए बैठती है कि भाई क्या करना है। रोजाना मस्जिद वाल जमात बैठती है, हफ्तावारी शहर का मशवरा होता है, फिर बुध के दिन हल्कों के मशवरे होते हैं, फिर इतवार के दिन शबगुजारियों के जोड़ होते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि कोई ना कोई मजलिस बराबर मर्दों में होती रहती है, लेकिन औरतों में जो अल्लाह का शुक्र है जो भी हो रहा है, लेकिन वो भी एक रूटीन हो गया। हफ्तावारी इज्तिमाई तालीम वो बढ़ नहीं रही है, जितने आ रहे हैं उतने आ रहे हैं। एक वजीफे के तौर पर फिक्र काम के बढ़ाने का, नई आबादियां, जब ये बेंगलोर के पहली मर्तबा हमने 4 इज्तिमा किए, मैसूर रोड का इज्तिमा और बल्लरी रोड का इज्तिमा एयरपोर्ट के पास, फिर ये होसकोटे का इज्तिमा और इधर कनकापुरा की तरफ, जब ये 4 इज्तिमा किए तो फिर हमें ऐसा मालूम हुआ कि पुराना बेंगलुरु तो जिरगाए का तो कम हो गया। हाँ, 4 मोहल्ले सिटी में, 4 मोहल्ले लश्कर में, 4 मोहल्ले, मावली, बारलाइन, खलासी पड़ना होगा, मार्केट, और कहां तक चला गया बेंगलोर, कई मील तक आबादी चली गई। अब वहां मर्दों में अल्हम्दुलिल्लाह जमातें पढ़ती हैं, ढूंढती हैं, तलाश करती हैं और उनको लगाने की फिक्र करती हैं, हर किस्म के तबके को। लेकिन औरतों में इसकी कोई शक्ल फिक्र की, मेहनत की, तो ये अपार्टमेंट्स जो बन रहे हैं, एक अपार्टमेंट एक मोहल्ला है, एक अपार्टमेंट एक मोहल्ले की तरह है। उनमें मुसलमान हैं, उनका बाहर वालों से कोई राब्ता नहीं, कोई बाहर वाला वहां जा नहीं सकता। अंदर कोई जाता है तो सिक्योरिटी वाला पूछता है किससे मिलना है, उसे बताओ फलां में उसे मिलना है, तो वहां से उन्हें इंटरकॉम में पूछता है कि ये नाम के साहब आए हैं, क्या आप मिलेंगे उनसे। अब वो जानता नहीं हो, जब तक वो इजाजत न दे सिक्योरिटी वाला नहीं जाने देता अंदर। जब मर्दों में इतनी दुश्कारी है तो औरतें क्या करेंगी। वो बिल्कुल कटे हुए हैं, एक आम मुसलमानों की जिंदगी से कटे हुए हैं। कभी कानों में अजान नहीं की आवाज नहीं पड़ती, कभी कानों में आवाज की आवाज नहीं पड़ती। कोई हिला बहाना करके
ہماری جماعتیں جا کر ملاقاتیں کرتی ہیں کہ میں مسجد سے آئے ہیں، مسجد میں ایک پروگرام ہے، اس کی اطلاع دینا ہے، اس لیے ان سے ملنا ہے. تو انہیں بولتا مسجد سے کچھ لوگ آئے ہیں، آپ کو کچھ پروگرام کی اطلاع دے دیں. تو بعض جگہ ہمارے ساتھیوں نے ایسا کیا. یہ ہمارے سافٹ ویئر والوں کے جو جوڑ ہو رہے ہیں کمپیوٹر والے، تو ہر جوڑ میں اللہ جزائے خیر دے ہمارے ساتھی پوچھتے ہیں کہ بھائی اکثر لوگ یہ سافٹ ویئر والے اپارٹمنٹس میں رہتے ہیں اور بہت سے جو ہیں وہ باہر سے آئے ہوئے ہیں، مختلف صوبوں سے اپارٹمنٹس میں رہتے ہیں. تو ہر جوڑ میں پوچھتے ہیں بھائی کون اپنے ہاں جماعت روکنے کے لیے تیار ہے، مستورات کی جماعت اپنے گھر میں لینے کے لیے کون تیار ہے، اور ان کے نام پتے لے کر پھر ان سے رابطہ رکھتے ہیں. چھوٹی جماعت 4 کے وہاں بھیجتے ہیں. اگر پورے 3 دن نہیں رہ سکتی تو 2 دن قریب کے کسی محلے میں رہ کر درمیان کا دن وہاں چلے جاتے ہیں. تو اس طرح کچھ نہ کچھ شکل جب آدمی بیٹھتا ہے، فکر کرتا ہے، تو کوئی نہ کوئی راستہ نکلتا ہے. تو ان خواتین سے یہ بات عرض کی گئی کہ آج جو جمع کیا گیا ہے آپ کو کوئی بیان سنانے کے لیے نہیں جمع کیا گیا ہے، یہ سوچنے کے لیے جمع کیا گیا ہے کہ کون سے طبقے ہیں جو محنت سے چھوٹے ہوئے ہیں، ہماری محنت سے چھوٹے ہوئے ہیں، محنت کی فضا میں آ نہیں رہے ہیں، وہ محنت کے ماحول میں وہ جو نہیں آ رہے ہیں، ان پر کیسے محنت کرنا ہے. تو یہ چند محنت سے چھوٹے ہوئے جو علاقے وہ بتائے گئے کہ ایک اپارٹمنٹس چاروں طرف کمپلیکس ریسیڈینشل کمپلیکس. ہمارے کیا نام آپ بولے نا کتنے ہیں بولے وہاں جے پی نگر میں محلے کے اطراف اور محلے میں 150 اپارٹمنٹ ہے. 150 اپارٹمنٹ کمپلیکس. یہ اپارٹمنٹ سب سے چھوٹا 4 فلور اور کافی میدان میں، اور سب سے بڑا 18 فلور. 4 فلور سے 18 فلور تک ایسے کہتے ہیں 150 کم سے کم 4 اور بڑوں تو آگے 18. اور اب تو 18 بھی چھوٹا ہوگا، اب تو 18 سے شروع ہوگا کہاں تک جا رہی کی. تو ان میں مسلمان ہیں کہاں ہیں، کیسے تلاش کریں؟ تلاش کرنا ہے، چھوڑ نہیں سکتے، ہماری ذمہ داری ہے، ڈھونڈنا ہے، ان تک پہنچنا ہے. تو یہ ایک مستقل محنت ہے، مستقل کام ہے. پھر دوسرا جو ہے وہ سلمز، جھوپڑیاں. اپارٹمنٹس میں مالدار لوگ، سلمز میں غریب لوگ. مالدار طبقہ اپارٹمنٹس میں ہے، غریب طبقہ سلمز میں ہے، محنت مزدوری کرنے والے ہیں. جیسے وہ دور ہیں یہ بھی دور ہیں. تیسرا طالبات، اسٹوڈنٹس. تو ہمارے لڑکوں میں تو خوب محنت ہو رہی ہے، کوئی نہ کوئی شکل ہے محنت کی. جوڑتے رہتے ہیں، ان کو کارگزاریاں لیتے ہیں، آئندہ محنت کی ترغیب دیتے ہیں. لیکن ہمارے ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے کہ 70% لڑکیاں ہیں، 30% لڑکے ہیں. اسٹوڈنٹس 70% لڑکیاں، 30% لڑکے. تو یہ 70% کے لیے ہمارے پاس کیا شکل ہے؟ الحمدللہ کچھ رہبری ہوتی رہتی ہے جب تک، لیکن چونکہ اس کی ایک مستقل فکر نہیں ہے تو کچھ دن چلتا ہے پھر رہ جاتا ہے. تو یہ لڑکیاں ہاسٹلوں میں رہنے والی اپنے ہاسٹلوں میں تعلیم شروع کریں. ہاسٹل بڑا ہے، ایک فلور میں 5-7 لڑکیاں ہیں. ایک فلور والے اپنے فلور کے کسی کمرے میں جمع ہو کر
وہاں تعلیم کریں. اپنے قریب کے محلوں میں جو ان کے اصل سے لگے ہوئے محلے ہیں وہاں جماعتیں آتی ہیں، ان سے فائدہ اٹھائیں، جماعتوں پہ محنت کریں. یہ سب شکلیں ہیں کام کی، لیکن ان کی فکر، ان کو سوچنا. ایسے ہی پی جیز جہاں طلبہ بھی ہیں اور ملازمتیں کرنے والے بھی ہیں، لڑکیاں اور عورتیں، لڑکیاں پڑھنے والی، عورتیں ملازمت والی، تو ان میں محنت. ایک مرتبہ ٹیچرز کا جوڑ کرے تو ہمارے بھائی ارشاد صاحب بول رہے تھے کہ وہ ٹیچرز کے جوڑ کے بعد ایک خاتون ٹیچر، ان کا خط آیا کہ جو مرد ٹیچر 2% ہے، کتنے 2%، اور 90 پر 8% آپایا 90 پر 8%، اور مرد ٹیچر 2% ہے. تو تمہاری پوری تبلیغ 2% کی ہوئی، تمہیں ہمارے 90% کے واسطے کیا کرے. تو مستورات کا کام جو ہے یہ ایک مستقل فکر کی چیز ہے، فکر کی ضرورت ہے. یہ تو 60% اگر ایوریج لیا جائے تو 60% کام مستورات کا ہے. میں کل ایک قصہ سنایا کہ ہمارے حاجی عبدالوہاب صاحب، اللہ ان کے درجات بلند کرے، وہ ایک موج میں آتے تھے. موج حاجی آج بڑے موج میں ہی کر رہی ہیں. تو موج میں آ کے کہتے تھے کہ تمہاری ساری تبلیغ تو عورتوں کے مشورے کی مرہون منت ہے، تمہاری ساری تبلیغ تو عورتوں کے حصے میں ہے، عورتوں کے مشورے کی برکت ہے تمہاری تبلیغ. تو وہ قصہ سناتے تھے کہ جھنجھانا مظفر نگر کے پاس ہے، وہاں ایک شادی ہو رہی تھی، اس پہ بڑے لوگوں کی تھی. تو یو پی میں تو بارات کا ایک عام رواج ہے، بڑی بڑی تعداد میں بارات آتی ہے، کئی کئی دن تک کھاتے پیتے رہتے ہیں. شادی تو وہ 1-2 منٹ کی، باقی وہ بارات تو کئی کئی دن چلتی ہے. تو وہ بارات آئی ہوئی تھی، بڑے لوگ تھے، سب کھاتے پیتے مزے اڑا رہے تھے. اس میں مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دادی، امی بھی، نانی، تو وہ امی بھی، وہ بڑی گھرانے کی خاتون تھی اور بڑی صاحب بڑی دیندار اور بڑے گھرانے کی. تو امی بھی نے وہ جو بارات تھی ان بارات والوں سے کہا کہ دیکھو ہمارے خاندانوں سے تو دین جا رہا ہے، ہمارے بچے کالجوں میں جا رہے ہیں. اس زمانے میں اکثر یہ کانجلا والے علی گڑھ چلے گئے تھے، اکثر علی گڑھ پڑھنے. تو امی بھی نے کہا کہ ہمارے خاندان سے تو جا رہے ہیں، اب نہ کوئی ہمارے خاندان میں عالم رہا نہ کوئی حافظ رہا، تو پھر دین کہاں رہے گا باقی آئندہ ہمارے خاندان میں. تو کیا کرنا؟ تو امی بھی بولی کہ تلاش کرو بارات میں کوئی عالم حافظ آیا ہے کیا. اور بارات میں جب تلاش کیا گیا تو صرف ایک مولانا اسماعیل صاحب تھے جو نکاح پڑھانے آئے تھے. نکاح پڑھانے بلاتے نہیں ہیں حضرت کو، تو وہ ایک تھے مولانا اسماعیل صاحب جو پوری بارات میں ایک عالم تھے، اور وہ بھی ان کے خاندان کے نہیں تھے، باہر سے نکاح پڑھانے آئے تھے. تو امی بھی نے کہا کہ دیکھو ایک شکل ہے
کہ اپنی بیٹی اس مولوی کو دے دو، اپنی بیٹی کی شادی اس مولوی سے کر دو، پھر انشاءاللہ اس مولوی کے ذریعے ہمارے گھروں میں دین آئے گا۔ تو عورتوں نے کہا کہ وہ تو شادی شدہ ہے، اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا ہے، وہاں یو پی میں ذرا نیچی زبان ہے، بولتے ہیں رنڈوا، رانڈ کہتے نہیں ہے، جس کا شوہر مر گیا وہ رانڈ، جس کی بیوی مر گئی وہ رنڈوا ہی ہے، ایک ذرا اس کا لفظ ہے یو پی میں، ذرا ایک طرح سے حقارت کا لفظ، وہ تو رنڈوا ہے، مولی تو ہے رنڈوا ہے۔ تو امی بھی نے کہا کہ کیا قرآن حدیث میں اس کی کوئی قباحت ہے؟ معلوم کو کیا قرآن حدیث میں اس کی کوئی قباحت ہے؟ کوئی قباحت نہیں ہے۔ تو امی بھی نے کہا اگر کوئی اس میں قباحت نہیں ہے تو میں میری بیٹی دینے تیار ہوں، میں میری بیٹی کا نکاح اس سے کرنے تیار ہوں، کہ حالانکہ ان کا بہت بڑا گھرانہ تھا۔ تو مولوی اسماعیل صاحب نکاح پڑھانے آئے تھے، دلہن لے کے گئے، وہاں سے نکاح ہو کر اپنی بیوی لے کر گئے، نکاح بھی پڑھا دیا اور اپنا بھی پڑھا کے بیوی ساتھ لے گئے۔ اس جوڑے سے پیدا ہوئے مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ۔ یہ تبلیغ کی تاریخ ہے۔ کس کی فکر تھی؟ امی بھی کی، امی بھی کی کہ دیکھو بارات میں کوئی مولوی ہے، ہمارے خاندان میں کوئی مولوی ہے، پورے خاندان میں کوئی نہیں مولوی، بارات میں کوئی ہے ایک، اور اسی بارات میں یہ ساری فکر کر رہی ہے۔ کوئی تیار نہیں ہوا، انہوں نے کہا کہ میں تیار ہوں، میری بیٹی کو اس کے ساتھ میں اس کا نکاح پڑھاتی ہوں۔ تو اس سے ہوئے مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ اور مولانا یحییٰ صاحب رحمت اللہ علیہ، دو لڑکے ہوئے، مولانا الیاس صاحب، مولانا یحییٰ صاحب۔ مولانا یحییٰ صاحب شیخ الحدیث کے والد تھے، ان سے پیدا ہوئے شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ۔ ان کا نام ہی شیخ الحدیث پڑ گیا، ان کے نام سے کوئی نہیں جانتا تھا ان کو نام ان کو جانتے ہی تھے شیخ الحدیث کے نام سے۔ تو یہ دو لڑکے ہوئے، اور لڑکی ہوئی حمیرہ، اور حمیرہ کے پوتے ہوئے مولانا انعام الحسن صاحب۔ دو لڑکے، مولانا الیاس صاحب، مولانا یحییٰ صاحب۔ مولانا الیاس صاحب سے تو اللہ نے تبلیغ چلائی، اور مولانا یحییٰ صاحب جو ہیں وہ ان سے شیخ الحدیث زکریا صاحب حدیث کا سلسلہ چلا، اور لڑکی تھی حمیرہ، ان سے ان کے ہوتے ہوئے مولانا انعام الحسن۔ تو ہم سب کہتے تھے کہ تمہاری ساری تبلیغ تو عورتوں کی فکر کا نتیجہ ہے، ان کی فکر کی برکت ہے کہ تم سب جو تبلیغ میں لگے ہو۔ تو اللہ کا شکر ہے ہمارے شہر میں کوئی استعداد کی کمی نہیں ہے، بڑی استعداد ہے اس شہر میں۔ سب سے پہلی جماعت دنیا کے مشرق کے ملکوں میں سب سے پہلی جماعت جانے والی بنگلورو کی تھی، آسٹریلیا، فیجی، نیوزی لینڈ، آسٹریلیا، فیجی، نیوزی لینڈ تک، یہ تینوں ملکوں میں جانے والی جماعت سب سے پہلی میں مستورات بنگلورو کی جماعت تھی۔
اور سب کا انتقال ہو گیا، تو اس لیے ان کے نام لینے میں کوئی حرج نہیں، کہ زندوں کی مثالیں نہیں دینا، جو جا چکے ہیں ان کی مثال دینے میں کوئی حرج نہیں۔ ان کے وہ جماعت میں 4 آدمی تھے، حاجی اسماعیل صاحب ہمارے کمار پیٹ والے ہیں، وہ اپنی بیوی کے ساتھ، دوسرے ڈاکٹر نذیر احمد صاحب میسور کے، جو ان دنوں میں چامراج نگر میں رہتے تھے، تیسرے امیر جان صاحب کورٹ گرا، دیکھو کہاں کورٹ گرا اور کہاں آسٹریلیا، فیجی، نیوزی لینڈ۔ وہ امیر جان صاحب ٹورنگ ٹاکیز چلاتے تھے، اس زمانے میں یہ ٹینٹا کے پردے کے ٹینٹا کے سنیما ہاؤس چلتے تھے، وہ گاندھی بھی خالی میدان میں جاگو ڈالتے، چلیا تک چلاتے، اس کا پھر دوسری جگہ چلے آتے۔ تو امیر جان صاحب ہوئے، ان کا تھیٹر تھا، ٹورسٹ تھیٹر، پردے کا، اس کا ٹینٹ کا، پھر انہوں نے چلا لگایا تو اسے بیچ دیا، پھر اپنا کاروبار کرنے لگے، اللہ نے برکت دی۔ سب سے پہلی جماعت میں وہ تھے آسٹریلیا، فیجی، نیوزی لینڈ، کہاں کورٹ گرا، کہاں فیجی۔ تو کتنے ہوئے؟ اور چوتھے ہمارے مولانا قاسم قریشی صاحب رحمت اللہ علیہ کی اہلیہ، خوش دامن، ان کی ساس مولانا قاسم قریشی صاحب رحمت اللہ علیہ کی ساس، یہ 4 جوڑے تھے۔ سب سے پہلی جماعت ہندوستان سے مشرقی ملکوں میں جانے والی، ایسے ہی سب سے پہلی جماعت مغربی ملکوں میں جانے والی امریکہ میں، وہ بھی ہماری بنگلور کی جماعت تھی۔ بڑی استعداد رکھی اللہ نے اس شہر میں۔ اچھا، ذکر آ گیا تو میں ایک چھوٹی سی بات یہ بھی بتاتا ہوں کہ یہ ہمارے مولانا قاسم قریشی صاحب رحمت اللہ علیہ کی جو خوش دامن تھی ساس، وہی ان کے سسرے کو تبلیغ میں لگانے کا ذریعہ بنی، اپنے شوہر کو، ان کے شوہر ان کی وجہ سے تبلیغ میں لگے۔ اور وہ RTO، اس زمانے میں RTO آفیسر، اس کا سر نہیں جھکتا۔ دھارواڑ میں ان کی پوسٹنگ ہوئی، دھارواڑ میں جب ان کی پوسٹنگ ہوئی تو ان کی بیوی مولانا کی خوش دامن، انہوں نے یہ کہا اپنے شوہر سے کہ گھر میں تلاش کروں گی، ہمارے لیے گھر رہنے کے لیے میں تلاش کروں گی، آپ میرے سے اوپر چھوڑ دیجئے، آپ جائیے اپنا کام کیجئے، ڈیوٹی کیجئے، گھر جو ہے وہ میں تلاش کروں گی۔ کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ RTO کو تو گھر کا الاؤنس بھی حکومت دیتی ہے، تو وہ ان کو تو اچھا خاصا بڑا بنگلہ کہیں ملتا، تو ان کی بیوی نے کہا کہ نہیں، میں نہیں جاؤں گا، میں خود تلاش کروں گا۔ چنانچہ انہوں نے جو چھپر بند کالونی ہے، جو دھارواڑ کا مرکز ہے، وہ چھپر بند کالونی میں ایک گھر تلاش کیا، اور وہ پوری چھپر بند کالونی سلم کی طرح، بالکل سلم، پوری سلم، نہ وہاں استنجے کا کنیکشن، نہ وہاں پانی کا کنیکشن۔ اس سلم میں ایک بڑا مکان مل گیا ان کو، وہاں رہنے لگے۔ پھر وہ سارے سلم کا ماحول بدلا، پورا سلم ماحول بدلا وہاں کا۔ ان کے بچوں کو بچیوں کو صبح میں شام میں گھر بلا کر پڑھاتی تھی ان کو، اور عورتوں کو جوڑ کر ان کو پڑھاتی تھی، کیونکہ عورتیں مرد سب گارے کا کام کرتے تھے، یہ گارے کا، پلاسٹنگ کا، اسی لیے ان کو چھپر بند کہتے تھے، گھروں کی تعمیر کا کام کرتے تھے۔
انہوں نے پورے ماحول بدل گیا ان کی وجہ سے. یہ بچے پڑھنے لگے, بڑے بچے بچیاں پڑھنے لگی, عورتیں دیندار بننے لگی. اور اب اللہ کا شکر ہے, اب اللہ کا شکر ہے, پورے کا پورا ماحول آپ جا کے دیکھو, مرکز ہے وہ دھارواڑ کا.